बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सेहत की बातें लेके आपका अली बुखारी हाजिर खिदमत है। डियर व्यूवर्स, डेंगू वायरस एक शदीद मादा भूरे रंग के मच्छर से पैदा होने वाला इन्फेक्शन है। ये बीमारी एशियाई ममालिक समेत 100 से ज़ायद ममालिक में मुकामी है। डेंगू बुखार की तिब्बी अलामात में तेज़ बुखार के साथ साथ शदीद जिस्मानी दर्द, आँखों के पीछे दर्द और इसी तरह पट्ठों और जोड़ों का दर्द, मतली, कै, सूजन, लिम्फ नोड्स और मसूड़ों और नाक से खून आना भी शामिल है। इससे खारिश के भी इम्कानात होते हैं। डेंगू बुखार एक मुतासरा शख्स को मादा मच्छर के काटने से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है। ये बीमारी बराह रास्त एक शख्स से दूसरे शख्स में नहीं फैलती। इस हवाले से मज़ीद जानकारी हासिल करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट हकीम मोहम्मद अमजद इस्माइल साहब से। हकीम साहब, आपकी आमद का एक बार फिर मैं बेहद ममनून हूँ कि आप काशान आसरा तशरीफ़ लाए। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं और जी आनो आखने कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, एक बार फिर काशान आसरा में मदू करने का। और यकीनन आज का टॉपिक भी जैसा कि आपने इंट्रो में बहुत सारी चीज़ें बयान कर दी, तो वो बहुत ज़रूरी था और बड़ा वक्त के साथ मैच करता हुआ टॉपिक है वो। और उस पर गुफ्तगू यकीनन इस प्लेटफॉर्म से मुझे उम्मीद है लोगों के लिए मुफीद अफ़ज़ा और सेहत बख्श साबित होगी। और हमें दुआएं ज़रूर यकीनन उसमें जी इंशाअल्लाह। अच्छा हकीम साहब, बिल्कुल हम जैसे डेंगू पे अब बात हो रही है, तो ये डेंगू जो है ये असल में ये कैसे इसकी अफजाइश होती है इस लार्वे की, और फिर ये इसकी क्या वजूहात हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे इसकी क्या अलामात हैं, और फिर उसके बाद हम इलाज की तरफ भी आएंगे। जी हकीम साहब, रोशनी डालिए। जी, जैसा कि आपने तफसील से यकीनन बहुत सारी चीज़ें इंट्रो में बताई, उसमें मच्छरी से फैलने वाली बीमारी है। एडीस मच्छरी कहलाता है ये, और साफ़ पानी के ऊपर परवरिश पाता है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ जहाँ पानी जमा हो रहा है बारिश के बाद, वैसे कहीं कोई टंकी आपकी ओवरफ्लो करती है, कुछ होता है तो उसके नतीजे में पानी जमा होता है, तो उसके लिए कोशिश कीजिए कि पहली फुर्सत में उसको आप वाइप आउट कीजिए, और ताकि वहाँ पे इसकी पैदाइश ना हो सके। तो ये तो एक बुनियादी उसकी चीज़ है। फिर ये काटता है किसी शख्स को, और फिर वहीं से फिर ये रेप्लिकेशन शुरू होती है कि उसको फिर आगे मच्छर ने काटा, फिर वो आगे किसी और को काटा जी। तो इस तरह इसके फैलना जो है वो 1 बाय 1 उस मच्छर के नतीजे में पैदा होता है। मादा मच्छर होती है बेसिकली, और उससे ये फैलते चला जाता है और बहुत तेज़ी के साथ। तो हो गई जी, बिल्कुल। अब अलामात सर, जैसा कि आपने कुछ चीज़ों पर रोशनी डाली, तो उसमें एक इनिशियल फेज़ है और एक जो है वो फिर अर्ली, जिसको डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर कहा जाता है। तो वो इसकी एक सीवियर कंडीशन है। तो उससे पहले जो है, जैसा कि अमूमन हर वायरस जो है वो उसके नतीजे में थकावट, पट्ठों में दर्द जी, मतली, उबकाई, पेट में भी दर्द इसमें होता है, मोशन शुरू हो सकते हैं लोगों में, रैशेस पड़ते हैं जिस बॉडी के ऊपर, वो भी एक उसकी अलामत आती है। फिर उसमें जो है ये थकावट के साथ साथ जो है आदमी में इंटरनल कहीं ब्लीडिंग का जो सिलसिला होता है वो शुरू हो सकता है, चाहे वो नाक से हो चाहे वो मसूड़ों से हो इनिशियली जी। बाद में फिर वो बढ़ सकती है जैसे जैसे ये सीवियरिटी की तरफ जाता है और हम इसको शुरू में कंट्रोल ना करें। इनिशियल टेस्ट बहुत ज़रूरी है कि आप शुरू के दिनों में ही जो है वो टेस्ट करा लें, और बड़ा आसान है, हम अक्सर कराते हैं CBC का टेस्ट जी। तो उसमें जो है वो RBC काउंट जो है वो इसमें कम होना शुरू होता है, HB लेवल वो भी गिरता है, हीमोग्लोबिन भी गिरता है, रेड ब्लड सेल्स भी गिरते हैं। इसमें इनिशियली जो है वो प्लेटलेट काउंट जो है वो गिरना शुरू होता है, तो वहीं जो WBCs हैं वो बढ़ते हैं। ये अलामत है इस बात की कि जिसमें इंसानी जो है वो उससे बरसरे पैकार है, और वो तेज़ी के साथ उस पर अटैक करके उसको ख़त्म करने की या उसको अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा है। और फिर जब वो थक जाता है और नहीं कर पाता, तो फिर वो जो WBCs हैं या वाइट ब्लड सेल्स जो कहलाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। लिम्फोसाइट्स बेसिकली जो है इनिशियल बहुत शुरू में वो हमें बढ़ते हैं। वहीं फिर हम इसका एक टेस्ट जो है वो NS1
اینٹیجن ٹیسٹ کراتا ہے. ہم اس کی طرف جاتے ہیں اور وہ اگر پازیٹیو آ جائے تو پھر یہ ہوتا ہے جی یہ کہ ابھی 2-4 دن 5 دن میں پہلے دن سے لے کر اور چوتھے 5ویں دن تک کا یہ بخار آیا ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم فردر ٹیسٹ اس میں IgG IgM ٹیسٹ ہوتے ہیں اینٹی باڈیز کے, ہم وہ کراتے ہیں, اس سے اور کنفرمیشن ہو جاتی ہے. تو یہ اس کی بنیادی چیزیں ہیں جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اور CBC ہی کافی ہے. اگر کوئی ماہر طبیب ہے, ڈاکٹر ہے, تو وہ دیکھ کر اس میں بتا سکتے ہیں کہ جی یہ معاملہ جو ہے یہ وائرل انفیکشن کا ہے, علامات بتا رہی ہیں کہ ڈینگی کی طرف ہے, تو پھر یہ سلسلہ جو ہے اس میں فوری طور پہ CBC بخار کی علامات کے تقریباً 3 دن کے بعد کرایا جائے, یا بالکل جب بخار شروع ہو جائے تو اس کے بعد پھر پہلے دن سے لے کے 5ویں دن تک میں NS1 اینٹیجن ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد چونکہ مانیٹرنگ کے حوالے سے میں حکیم صاحب جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے CBC کتنے دنوں بعد اس کو ریپیٹ کیا جائے؟ CBC جو ہے وہ تو انیشیل پہلے نمبر پہ کرا لینا چاہیے. ٹھیک ہے, وہیں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمیں اس اینٹیجن ٹیسٹ کی طرف جانا ہے یا نہیں جانا. صحیح. تو جب آپ اس طرف جائیں گے تو آپ کو اور کنفرمیشن ہو جائے گی. پلیٹلیٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 1,50,000 سے 4,50,000 اس کی تعداد ہونی چاہیے. تو اگر یہ خدا نخواستہ بہت زیادہ گر جائیں تو یہ تو شدت اختیار کر گیا. اس میں ایک چیز یہ بھی ذہن رکھیے کہ یہ ضروری نہیں کہ صرف یہ ڈینگی فیور جو ہے یہ اس کے نتیجے میں ہوتا ہے. جی, یہ کسی بھی وائرل انفیکشن کے نتیجے میں پلیٹلیٹس جو ہیں وہ گر سکتے ہیں, اور بھی بہت سارے اس کے کازز ہیں. تو اس میں پھر وہی ہوتا ہے کہ آپ نے ڈفرینشیل ڈائگنوسس کرنا ہے کہ ہم کیا پیٹرن اختیار کریں گے علاج کے لیے. تو یہاں جو ہے وہ بالکل آتا ہے کہ 1 لاکھ سے کم رہنا شروع ہو جائیں گے, اور پھر ہوتے ہوتے یہ بھی ہوتا ہے کہ جب تھوڑا سا پینک ہو جاتا ہے پھر بہت تیزی کے ساتھ گرنا شروع ہوتے ہیں. اور اس میں بھی جسم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ جسم جو ہے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ کس طرح میں اس کو بڑھاؤں, اور وہ فیڈ بیک میکینزم کے تحت وہاں کام چل رہا ہوتا ہے. ہم خود دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے بغیر کسی تدبیر کے جو پلیٹلیٹس ہیں وہ بڑھ بھی جاتے ہیں, پھر وائرس اٹیک کرتا ہے, پھر وہ کم ہوتے ہیں, پھر بڑھ جاتے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو وہاں پہ سپورٹ دینا جو ہے بہت ضروری ہے مریض کو. اس میں نیند کا پورا ہونا بہت ضروری ہے, آرام یہ بہت ضروری ہے, پلس سٹرس فروٹس کا استعمال وہ بہت اچھا رول پلے کرتا ہے. اسی طرح آئرن جو ہے وہ بہت اچھا رول پلے کرتا ہے. جو یخنیاں ہیں وہ بہت اچھا رول پلے کر سکتی ہیں اس میں, تاکہ اس کی امیونٹی جو ہے وہ اسٹرانگ رہے. زنک والے جو بھی بیٹھنے ہیں, یا چاہے آپ سپلیمنٹس دے رہے ہیں یا ویسے کسی فارم میں دیں, وٹامن سی ہے, وہ زنک ہے, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ امیونٹی بوسٹر ہیں, امیونٹی کو انہانس کرتے ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ سپورٹنگ ہوتی ہیں کہ ہم مریض کو ایک بیک اپ فورس جو ہے وہ مہیا کرتے رہیں تاکہ وہ قابل رہے لڑنے کے مرض کے ساتھ. اچھا حکیم صاحب, ایلوپیتھی میں ریسرچ بھی کی گئی غالباً ہانگ کانگ میں, تو اس کی کوئی ویکسین بھی ابھی تک دستیاب نہیں ہے. بالکل. اور ایز سچ کوئی ایلوپیتھی میں کوئی علاج بھی سامنے نہیں آیا. بالکل. تو طب میں آپ کیا مشورہ دیں گے؟ اس میں ہمارے یہاں بنیادی طور پہ چیزیں تو وہی ہیں کہ ہم تو چونکہ قوت مدافعت کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے پاس ایک رینج ہے دواؤں کی. بہت اچھی چیز جو چونکہ لیور کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پلیٹلیٹس بھی کر رہے ہیں, ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے. تو اس میں یہ جو بربیرس زرش جس کو کہتے ہیں, فروٹ ہے یہ ایک پودے کا, بڑا خوش ذائقہ کھٹا میٹھا سا ہوتا ہے, وہ بڑا اچھا رول پلے کرتا ہے اس میں. کالی مرچوں کی طرح ہوتا ہے, اور تھوڑا سائز میں چھوٹا ہوتا ہے, اور کھٹاس اور مٹھاس دونوں اس میں مکس ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے یہاں اگر ہم علاج کی طرف زیادہ دیکھیں تو پپیتے کے پتے جو ہیں وہ بہت اہم رول ادا کرتے ہیں اس میں. اچھا, یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پپیتے کے پتے جو ہیں وہ بڑی نقصان دہ چیز ہے اور استعمال نہیں کرانے چاہیے. یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ڈینگی فیور کی میں پلیٹلیٹس کے حوالے سے. تو یقیناً پپیتے کے پتے جو ہیں وہ ڈینگی کا علاج نہیں ہے. صحیح. لیکن اگر ہم ڈینگی وائرس کی ساخت پہ غور کریں تو اس کی جو آؤٹر اینولپ ہے کورنگ وہ پروٹین سے بنا ہوا ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے.
وہ پروٹین سے بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس میں یہ جو ہم پپیتے کی بات کر رہے ہیں، اس پپیتے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پروٹیولائٹک ہے، یعنی پروٹین کو توڑتا ہے. اچھا. ہم اس کو گوشت گلانے کے لیے بھی اپنے اس میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم اس کو استعمال کرواتے ہیں. وائرس ایک بہت معمولی سی ایک ایسی چیز ہے جو نیکڈ آئی سے نظر بھی نہیں آتا، تو اس پہ جا کر یہ اثر کرتا ہے. اب رہی بات نقصانات کی، تو وہ لوگوں کے استعمال کے اوپر ہے جی کہ آپ کیسے استعمال کر رہے ہیں. مجھے ایک صاحب ملے، وہ کہنے لگے کہ میں نہیں مانتا جی یہ کسی حکیم ڈاکٹر کو، میں تو پپیتے کے پتے لیتا ہوں، میرے گھر میں لگا ہوا ہے، اور جب بھی کسی کو ہوتا ہے تو میں اس کو پیستا ہوں، گرائنڈ کرتا ہوں اور روٹی کے ساتھ کھاتا ہوں. تو اتنی مقدار میں یہ کھانا جو ہے وہ یقیناً پیٹ کی خرابی، موشن کا سبب بن جائے گا. کچھ لوگ جو ہیں اس کو ابال کر اس کا باقاعدہ سوپ ٹائپ کا جوس پی رہے ہوتے ہیں، وہ بھی گڑبڑ کرے گا. ایک پتا لیجئے، اس کو کچلیے، کچلنے کے بعد اس کو نچوڑ دیے، اور میرے خیال میں مشکل سے آدھی چمچی یا 1 چمچی کے برابر جوس آتا ہے. اس کو آپ کسی جوس میں ملا کر، کسی سٹرس فروٹ میں، کسی اور چیز میں ملا کر، گاجر کے ساتھ، چقندر کے ساتھ، سیب یا اورنجز کے ساتھ، انار کے ساتھ، انار بہت مفید چیز ہے اس میں، تو اس کے ساتھ ملا کر آپ اس کو استعمال کیجئے. اور یہ تو میرا ایز اے پریکٹسنگ طبیب، مطلب میرا آنکھوں دیکھا تجربہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے کتنی تیزی کے ساتھ جو ہے اس میں بہتری آنی شروع ہوتی ہے. اور جیسے ہی وہ وائرس کی قوت ٹوٹتی ہے، تو ساری علامات جو ہیں وہ کٹ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بخار ٹوٹ جائے گا، وامٹنگ ٹھیک ہو جائے گی، ریشز ٹھیک ہو جائیں گے، مریض کی وہ جو گھبراہٹ اور بے چینی ہو رہی ہوتی ہے اس فائٹنگ کے نتیجے میں، وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا صاحب، جب زیادہ طبیعت خراب ہو جائے تو معالج کے پاس ڈیفینیٹلی جانا بھی چاہیے. تو اس صورت میں کہ ہاسپٹل میں جو جاتے ہیں یہ ڈینگی کے مریض، تو وہ کیا ٹریٹ کرتے ہیں سر؟ دراصل وہ تو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے نا. سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے کہ بخار ہے تو اس کے لیے وہ پیناڈول کا استعمال کروا رہے ہیں، اور کہیں ڈرپ کے نتیجے میں تھوڑی سی بوسٹنگ ایک افیکٹ دے رہے ہیں. پھر جب پلیٹلیٹ کاؤنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ لو ہو جائے تو پھر وہ پلیٹلیٹس جو ہیں وہ انجیکٹ کرواتے ہیں اس میں، تو وہاں تھوڑا سا ایک بوسٹنگ افیکٹ ملتا ہے اس میں. تو اس کو ذرا سا چیزیں ہیں، ظاہر بات ہے. پھر وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب مریض جائے تو پھر اس کو پھر آپ نے کور رکھنا ہے کہ وہ مریض جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ایک ایسا ذریعہ ہے ڈینگی بخار کو پھیلانے کا، جس کے نتیجے میں مچھر اس کو کاٹے گا، دوسرے کو کاٹے گا، پھر وہ 1 بائی 1 لائن لگ جائے گی. تو اس لیے کورڈ جالی کے ساتھ وہ ہو اور بڑا آئسولیٹڈ اس کو رکھا جائے، اور جس کے نتیجے میں پھر مزید اس کی وہ نہ افزائش نہ ہو سکے. اچھا حکیم صاحب، اکثر مریض جو ہیں ظاہر ہے ان کا منہ کا ذائقہ متلیق ہے اور کہنے کو دل نہیں کرتا کچھ بھی کھان نت نہ پین نت، وہ کیا کرے مریض؟ کیا کھائے پیے؟ یخنی تو اس سے گلے سے بڑی مشکل سے اترے گی اور باقی چیزیں. جی فرمائیں. تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو ہائیڈریٹ رکھا جائے. صحیح. ہم نے ذکر کر لیا یہ سٹرس فروٹس اور یہ سب چیزیں، انار، خود لیمو، یہ سب چیزیں منہ کے ذائقے کو نہ صرف بہتر کرتی ہیں بلکہ مریض کے اندر ایک طبیعت میں فرحت اور ایک اچھا احساس پیدا ہوتا ہے، اور اس کو شاید کچھ بھوک بھی تھوڑا بہت اس طرف لگنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کر لیا جائے. ایک چیز میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس میں ہم دیکھیں کہ ہم جب بچاؤ کے لیے تدابیر جی کیا کیا ہو سکتی ہیں. جس وقت بھی ایسا ہو کہ ایک تو اسٹیگنٹ واٹر جو ہوتا ہے، یعنی یہ جمع ہوا جو پانی ہوتا ہے، صاف پانی، اس کو ہم نہ ہونے دیں. صحیح. اس کی ڈرین کا فوراً پہلے اس میں خیال رکھیں. دوسرے، ہمارے کپڑے جو ہیں وہ اس طرح کے ہوں کہ ہم میکسیمم اپنے جو پارٹس ہیں باڈی کے وہ کور رکھیں. صحیح. تیسرے، ہم یہ جو ماسکیٹو ریپیلنٹس لوشنز ہوتے ہیں یا کریمز ہوتی ہیں، اس کا استعمال جو ہے وہ ان دنوں میں وہ بڑھا دیں. صحیح. اور پھر یہ کہ دن میں زیادہ کاٹتا ہے اس کا مچھر بجائے رات کے، صبح کے وقت کاٹتا ہے، تو عموماً اس وقت تک جو ہے یہ اس کے اثرات ہم رات میں لگا کے عموماً سو رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس دن میں بھی اس کا خیال رکھا جائے. صحیح. تیسری چیز یہ ہے کہ سب سے آسان ہے کہ آپ کو پھر ان لوشنز وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، کہ آپ ایک نیٹ کے ساتھ کورنگ، جو مچھردانی جس کو کہتے ہیں، اس کا انتظام کریں اور اس کو آپ لگائیے اپنے وہ ساتھ، اور اس میں آپ آرام سے رہ سکتے ہیں. تو اس مچھر سے بچاؤ جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. جی بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ نے معلومات فراہم کی، یقیناً ہمارے ویورز اس سے استفادہ کریں گے. ڈیئر ویورز، ماہرین کے مطابق ایلوپیتھی میں ڈینگی بخار کا کوئی خاص علاج نہیں ہے.
اس کے بارے میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی رجسٹرڈ ویکسین بھی دستیاب نہیں۔ اس کا علاج مچھر کے کاٹنے سے بچنا ہی بہترین علاج تصور کیا جاتا ہے، لہٰذا کھڑے پانی کو جمع ہونے سے روکا جائے، چاہے وہ گلدانوں میں ہو، پھولدانوں میں ہو، کیاریوں میں ہو۔ اسی طرح ایئر کنڈیشن سے پانی جو ہمارا آتا ہے اس سب کو ڈھانپ کے رکھا جائے اور 1 ہفتے کے بعد اس کو الٹا کے بہا دیا جائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا علی بخاری آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔